साइबान अभी सोया हुआ था कि दरवाजे पे घंटी बजी। भर्ती दफ्तर के पीछे चंद मिनटों की वॉक पे घर मिला हुआ था। पाकिस्तानी चौक के पास सियालकोट छावनी में पुराना अंग्रेजों के दौर का बना हुआ। एक तरफ सब्ज घास का लान था, दूसरी तरफ फलों के दरख्त लगे थे। पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पास सब्जियां लगाई थी। दरवाजे पे घंटी की आवाज चीख जैसी थी, लंबी। बैटमैन को पीछे अपने क्वार्टर से आके दरवाजा खोलते खोलते देर हो गई। घंटियां बजती रहीं। दफ्तर जाने का भी वक्त नहीं हुआ था। सुबह होले होले हो रही थी। गर्मियों का मौसम था, मई का पहला हफ्ता। मैंने बिस्तर पे लेटे लेटे आंख खोली। खिड़की के आसमानी धारीदार पर्दों के बाहर नीलाहट थी। धूप ने अभी दरख्तों के पत्तों से आंख न मिलाई थी। अभी सूरज सोया हुआ था। दरवाजा किसी ने खटखटाया। साथ बैटमैन की आवाज आई, साहब, सूबेदार साहब आए। कहते हैं इमरजेंसी है, बात सुन ले। इधर कौन सी इमरजेंसी आ गई, मैं दिल में सोचने लगा। ये कोई अस्पताल थोड़ी है, भर्ती दफ्तर है। किसी को भर्ती करवाना होगा। मैं सोचता सोचता उठा, दरवाजा खोला। बैटमैन को खशूनत से आंखें मलते हुए देखा। क्या है? कौन है दरवाजे पे? सूबेदार साहब। जी साहब। कहते हैं साहब को जल्दी बुलाओ। पाँव में चप्पल पहनी, उलझे बालों में उंगलियां फेरी और बाहर आ गया। बाहर सूबेदार साहब खड़े थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। बड़ी जानदार, गर्म जोशी से भरी मुस्कुराहट होती, मगर उनका चेहरा मुस्कुराहट से खाली था। आंखों में अजीब सा दुख। सल्यूट मार के भागते आगे आए। बोले, साहब, फोन आया लाहौर से। खैर है? अल्लाह खैर करे, आपके वालिद साहब बीमार हैं सख्त। हाँ, 2 दिन पहले ही तो मैं लाहौर से आया था, मगर तबीयत संभल गई थी उस वक्त। पूछा, कैसे हैं अब्बा जी? शदीद बीमार बताते हैं। ओ, किससे बात हुई? साहब, आप निकले लाहौर। मैंने परेशानी से आंख उठाई। खड़ा खड़ा मैं डगमगाने लगा। थोड़ी देर सूबेदार साहब को गौर से देखता रहा, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। मेरे घर में टेलीफोन नहीं था। बोला, मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ दफ्तर से। नहीं, आप बस पहुंचे लाहौर। मेरे दिल की धड़कन बेरब्त होने लगी। सच्ची बात बताएं साहब, मैं लरजते हुए पूछने लगा। आप पहुंचने की करें सर, दफ्तर में छुट्टी भी लिखनी है। वो लिख आया हूं। मेरे हाथ पैर फूलने लगे। वो बैटमैन को इशारा करके बोला, साहब की गाड़ी साफ करो, बैग वगैरह रखवाओ। फिर मेरी तरफ मोहब्बत से देखता हुआ बोला, आप इत्मीनान से गाड़ी चला के जाना सर, 1.5-2 घंटों का सफर है। तेजी ना करना साहब, बस अभी निकल पड़े, देर ना लगाएं। मेरा दिमाग साएं साएं करने लगा। अंधेरा सा आंखों के आगे हुआ। पता नहीं कब हो गया। अंदर आके बैग में कपड़े डालने लगा। इफ़त पूछे, खैर है? चलो, लाहौर जाना है अभी। एक ही बेटा था उस वक्त, कोई 6 महीनों का, हारिस। इफ़त उसके कपड़े इकट्ठे करते हुए बोली, हुआ क्या? अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं, फोन आया है उधर से दफ्तर, क्रिटिकल कंडीशन है। मेरे मुंह से बात ना निकले, आंखों में मेरे खौफ। दिल सहमा हुआ, भागम भाग गाड़ी निकाले। छावनी से निकलने लगा तो इफ़त बोली, जरा सदर होते चले। क्यों? मेरी आंखें फट रही थी। बच्चे के पैम्पर लेने। उधर गाड़ी मोड़ी, दिल की धड़कन तेज, हाथों में कपकपाहट। जरा उधर भी। अब क्या? काजल ले लो। वो फ्रंट सीट सनशेड पीछे लगे आईने में अपनी आंखों के नीचे बारी बारी उंगली घुमा के देखते हुए बोली। ओहो, मेरा खून खोलने लगा। इधर दुकानें बंद हैं अभी, जरा आगे से हो आए। अभी बाजार पूरा किधर खुला है, मुझे लाहौर पहुंचना है। अब उधर जाके काजल ढूंढूंगी। तुम्हें काजल की पड़ी। मैंने गाड़ी खड़ी करके दरवाजा पटका। टेंशन में क्यों है? हूं। अल्लाह खैर करेगा। वो गाड़ी से उतरी। मैं बार बार घड़ी देखूं, शुक्र मिल गया। काजल की डब्बी को गौर से देखती हुई बोली, नकली ना हो ये। चलो। वो गाड़ी में आके बैठ गई। अब आहिस्ता चलाना, तुम चुप नहीं रह सकती। मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर जोर से दबाया। गाड़ी लाहौर की तरफ भागने लगी। दिमाग में पिछली जिंदगी की सारी फिल्म चलने लगी। मैं चौथी जमात में जामुन के दरख्त से गिर गया था, जामुन तोड़ते तोड़ते। पुलिस लाइंस में तड़ तड़ करके टहनियां टूटी। दूर से अब्बा जी ने देख लिया, वर्दी में थे, भागे मेरी तरफ। ओ मेरा बेटा। वो बिजली की तरह मेरी तरफ लपके थे। आके टहनियों के अंदर से मुझे प्यार से उठाया,
کھڑا کیا, چلا کے دیکھا, گھٹنا چھل گیا تھا, ہاتھوں پہ رگڑیں آئیں. سب دیکھ کے ایک دم چہرہ غصے سے لال. کتنی بار بتایا ٹہنیاں کچی ہوتی جامن کی, پتلی ٹہنی پہ پاؤں نہ رکھنا. اوپر تک چڑھ گئے. چندرا کمینہ بچہ, سخت دوپہر تو چڑھتے ہی نہیں جامن پہ. چلو تمہاری پٹی کروا لاؤں. دیکھ قمیض کی جیب سفید شرٹ جامنی کی ہوئی. اب ماں تیری نکالے گی یہ دھبے صابن مل مل کے. نہیں نکلنے جی, پکا رنگ ہوتا ہے اس کا, 1000 بار بتایا. چل. وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے گئے. اٹھا لوں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں ابا جی. ٹھیک کا بچہ, چل. میں سہما سہما پیچھے مڑ مڑ کے دیکھوں, زمین پہ جو جامن جیبوں سے گرے پڑے تھے ان کو لے گئے ڈسپینسری میں. ڈسپینسری میں اگلی بار وہ 2 ہفتے مجھے سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتے رہے, مگر اس بار میں کہیں گرا نہیں تھا. اسکول سے پانی پینے باہر آیا. شیرا والا باغ کے پاس اسکول کے احاطے کی نکر میں ہینڈ پمپ لگا تھا. مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا. گرمیوں کے دن تھے, پیاس لگی تھی. سفید شرٹ اور سفید نکر پہنے ہوئے ہولے ہولے چلتا نلکے پہ آیا. نلکے کی ہتھی پکڑ کے گیڑتا ہوا آگے دوسرے ہاتھ کی اوک بنا کے پانی پینے لگا تو پاس ہی کہیں نلکے کے ٹھنڈے چبوچے پہ ایک سفید رنگ کی کتیا اپنے کتوروں کے ساتھ بیٹھی تھی. وہ ایک دم سے اچھل کے آئی اور میری ننگی پنڈلی پہ دانت گاڑ دی. میری چیخیں نکل گئی. پانی بھی نہ پیا, ٹانگ اس کے منہ میں. دوسرا پاؤں مار کے اسے دور کیا, زخم سے خون بہے. روتا ہوا کلاس میں آیا, ماسٹر جی کو زخم دکھایا, ساتھ روتے ہوئے بات بتائی. وہ کہیں چھیڑا ہوگا اسے. نہیں جی. جھوٹا. جھوٹ نہیں کہتا سر. چلو اٹھاؤ بستہ, چھٹی کرو, جا کے پٹی کراؤ. کچھ 3.5 کلومیٹر دور گھر تھا. روتا روتا بیمار زخمی گھر پہنچا پیدل. پٹی کروانے ابا جی پھر بائسیکل پہ بٹھا کے لے گئے. ادھر ڈسپینسر بولا 14 دن ٹیکے لگیں گے پیٹ میں. مجھے سمجھ نہ آئے, کاٹا اس نے ٹانگ پہ ہے, ٹیکے پیٹ میں کیوں؟ 2 ہفتے ابا جی مجھے ٹیکے لگواتے رہے. دفتر سے آتے ابھی وردی نہ اتری ہوتی, بولتے چلو. ایک دن انہوں نے اپنی بیلٹ اتار کے کرسی کی پشت پہ رکھی. میں نے اٹھا کے اپنے پیٹ کے ارد گرد لپیٹ لی. کھلی بیلٹ کے اندر میرا چھوٹا سا پیٹ, آدھی بیلٹ خالی. ٹک ٹک کر کے اس کا ہک لگانے میں مزہ آتا. مجھے پیٹ کے گرد اسے کھول بند کرتے دیکھ کے وہ ایک دم بجلی کی طرح لپکی. میرے ہاتھ سے اپنی بیلٹ کھینچ کے بولے, تم نے یہ بیلٹ نہیں باندھنی, یہ سپاہیوں والی, تم افسروں والی بیلٹ باندھو گے. میرا سر سوں سوں کر رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. دل اللہ کی بارگاہ میں, اللہ جی ابا جی ٹھیک ہو. صوبیدار کی آنکھیں بجھی ہوئی کیوں تھی؟ وہ کچھ چھپا رہا تھا. میں گولی کی طرح گاڑی بھگا رہا تھا. بیم دے دے کے راستہ لیتا, ہارن پہ ہاتھ. گاڑی نہیں تھی, جتنا بھگاتا بھاگتی. بیوی پریشانی سے ایک ہاتھ سے بچہ گود میں لیے, دوسرا ہاتھ ڈیش بورڈ پہ رکھے مجھے غصے سے لال پیلی ہو کے دیکھے. کہے حوصلہ رکھو ابا جی, ٹھیک ہو جائیں گے. گاڑی بندہ بان کے چلاؤ. نہیں بندہ بنا جاتا. تم چپ نہیں رہ سکتے. میرے گالوں سے آنسو نیچے گرے, آواز حلق سے نہ اتری. وہ پھر سے کندھے پہ بچہ سینے سے چپکا کے ہاتھ پھیرے جیسے اسے 2 بچوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے. اللہ ابا جی کو بچانا. وہ بڑبڑائے, ہاتھوں سے تھپ تھپائے, حوصلہ رکھو, ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے دل میں بھی امید کی بتی ٹمٹمائے اور میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھوں جیسے پوچھ رہا ہوں, سچ کہتی ہوں؟ گاڑی اڑتی جائے, وہ کہے آگے دیکھو, میرا دھیان پیچھے جائے. پہلے بھی کئی بار وہ شدید بیمار ہو, اللہ نے بچا لی. لاہور میں جب پوسٹنگ تھی, تبوک جانے سے پہلے بھائی جان کا مجھے دفتر فون آیا. ابا جی بہت دنوں سے گاؤں گئے ہوئے تھے. ادھر سے ٹیلی فون آیا تھا, ان کی حالت بہت نازک ہے. ابا جی کی. بھائی جان کی آواز کپ کپا رہی تھی. بولے جلدی گھر آؤ, ادھر چلنا ہے گاؤں بورے والا ابھی. میرے ہاتھ پاؤں اس وقت بھی پھول گئے تھے, مگر اس دن اندر کا ڈاکٹر جاگ رہا تھا. میں تو بیٹھا ہی ایمرجنسی میں میڈیکل سٹور کے پاس تھا. فوراً چٹ پہ کچھ انجیکشن, ڈرپس اور دوائیاں لکھی, ڈبے میں سب ڈالی اور گھر بجلی کی طرح آیا. آگے بھائی جان اپنی جیپ تیار کیے کھڑے تھے. وردی اتار دی, سول کپڑے پہنے, اور چند گھنٹوں میں گاؤں. ادھر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی. گاؤں میں ان دنوں بجلی نہیں تھی. لالٹین کی پیلی روشنی میں ابا جی بے سدھ ہوئے پڑے تھے. سردیوں کے دن کئی کمبل اور رضائیاں گاؤں والوں نے دی ہوئی. وہ 2-3 تکیے لیے اوپر ہوئے لیٹے تھے. چہرہ پیلا, آنکھیں دھندلی گھبرائی ہوئی, گال پچکے ہوئے, تھے بھی پتلے, چہرے کی ہڈیاں نکلی, سانس کا دورہ پڑا ہو.
سینے میں سانس جیسے کسی نے ہاتھ سے پکڑا ہوا، لمبے قد کاٹ کے تھے، جوڑ بڑے بڑے، چند دنوں کی بیماری سے ایسے لاغر ہوئے کہ پہچانے نہ جائے۔ میں نے ٹارچ جلائی، ساتھ لایا دوائیوں کا ڈبہ کھولا، ابا جی کے سینے پہ اسٹیتھوسکوپ رکھی، اندر ہر سانس کے ساتھ طوفان، سیٹیاں، دمے کا شدید حملہ۔ بلڈ پریشر لیتے ہوئے بازو پہ ہوا کی تھیلی لپیٹوں تو بازو اتنا پتلا لپیٹ ہی نہ جائے۔ چاچے سارے کھڑے خاموشی سے دیکھے، عورتیں پلو منہ سے لیے ارد گرد آ بیٹھی، دیوار پہ لگی کھونٹی سے کپڑے اتارے، ڈرپ لٹکا دی، کلائی سیدھی کی، ٹارچ جلا کے چچا صدر پاس کھڑے ہو گئے۔ بھائی جان قریب کھڑے ہولے ہولے بولے، دھیان سے ابدال، ابا جی مٹھی باندھ کریں۔ ابا جی سانس مشکل سے لیتے، سر اٹھا کے چاچا سراج کی طرف آنکھیں اٹھا کے پوچھیں کیا کہتا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے بولیں، بھائی مٹھی باندھ کر۔ بھائی جان ادھر سے ذرا پکڑیں۔ میں نے ابا جی کی کوہنی کے اوپر اشارہ کیا، بھائی جان نے ادھر جھک کے اسے دبایا، میں نے سوئی کھبو کے ایک بوند خون پیچھے کھینچی، برنولہ لگا دی، ٹیپ سے جوڑا، انجیکشن امینو فائلن سے ایک بڑی سی سرنج بھری۔ اوئے اتنا بڑا انجیکشن، چاچا سراج زیر لب بولے۔ عورتوں نے منہ پہ رکھا ہوا کپڑا ناک تک چڑھا کے آنکھیں پھیلا لی۔ 10-15 منٹ میں یہ انجیکشن لگانا ہے، آہستہ آہستہ۔ چاچا سراج ابا جی کے کان میں بات سمجھانے لگے۔ 15 منٹ بعد جب پورا انجیکشن لگ گیا تو ابا جی کے سینے میں جکڑا ہوا سانس ہموار ہو گیا۔ انہوں نے حیرت اور خوشی سے ادھر ادھر سب کو دیکھا، ان کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی۔ چاچا سراج بھی دل کھول کے مسکرائے، واہ بھائی، منڈا اصلی ڈاکٹر ہے بھائی۔ 1-2 انجیکشن اور دیے، ڈرپ چلا دی۔ منٹوں میں ابا جی اوپر ہو کے اطمینان سے بیٹھ گئے۔ لے بھائی تینو کھینچ لیا واپس۔ مجھے سب تھپکیاں دیں۔ واہ بھائی، ہم تو مایوس ہو گئے تھے کہ بھائی گیا۔ اب وہ سب ہنس رہے تھے۔ بھائی جان لائے ہوئے پھلوں کے جوس ابا جی کو پلانے لگے۔ پلا دوں ابدال، نقصان تو نہیں؟ ٹھنڈا نہ ہو کچھ، ویسے گرم یخنی بہتر۔ بنائی ہوئی، چاچی بولے، لاتی ہوں۔ پھل کاٹ کے دو، کوئی بولا۔ بھائی جان سیب چھیلنے لگے۔ ابھی بلغم بھی ساری نکالوں گا ابا جی، ذرا اٹھ کے بیٹھے۔ میں ان کی کمر تھپ تھپانے لگا۔ کوئی اگالدان ان کے قریب لے آیا، ابا جی کا سانس رواں ہوا تو اندر کی سیٹی غائب۔ وہ مسکرا کے سب سے باتیں کرنے لگے۔ رات خوش گپیوں میں گزرنے لگی۔ رات کے دوسرے پہر ابا جی اطمینان سے سو گئے۔ اگلی صبح ہم انہیں جیپ میں تکیوں کی مدد سے پیچھے ٹیک لگا کے لٹا کے لاہور لے آئے۔ چاچا سراج ہمارے ساتھ آئے، راستے میں وہ ہنساتے آئے، لے بھائی، اسرائیل سے چھڑا کے لائے تم اپنے ابے کو، اللہ بچا لیتا۔ اللہ جی بچا لینا۔ میں سوچوں اس بار میں نے ساتھ کوئی دوا نہیں رکھی۔ عفت سے کہا راہ سے لے لے۔ بولی لاہور جا کے دیکھ کے منگوانا، خریدنا ان کی طبیعت دیکھ کے۔ پرسوں ہی تو مل کے آیا ہوں۔ ابا جی کا دمہ تو پرانا ہے، مگر ابھی دمے کا اٹیک نہیں تھا، پیچش لگی تھی، وہ بھی سنبھل گئی تھی، ڈرپ لگائی تھی، انجیکشن دیے تھے۔ یادیں آنے لگا تو پریشانی سے دیکھ رہے تھے، بخار تھا پر پہلے سے کم تھا۔ کہتے تھے ٹھیک ہو رہا ہوں۔ بلند حوصلے میں ہی ہمیشہ ان کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہوتی اور وہ سارے بھائی اکٹھے ہوتے تو ہیڈمان پور، مومیوال، سائیں بگو شاہ، ابو الفضل اور لدھیانے کی باتیں شروع۔ گھنٹوں وہ ہردت سنگھ، بھگت سنگھ اور نہر کے پل کے پاس سرہند نہر سے نکالے ہوئے سونے کے کنگن کی باتیں کرتے رہتے۔ ابا جی کو اپنے باپ کی باتیں سنانے میں خاص لطف آتا۔ ساری عمر انہوں نے کبھی قسمت کی شکایت نہیں کی، نہ کوئی اپنا دکھ بتایا۔ قانون کے ماہر تھے، پولیس رولز سارے ازبر تھے، بس تھے صاف گو، حد سے زیادہ نڈر، کمزور پہ روب نہیں ڈالتے تھے، بڑے سے بڑے شیش ناگ سے الجھ پڑتے تھے حق کی خاطر۔ پاکستان کہانی اور دروازہ کھلتا ہے انہی سے سن کے جو نوٹس بنائے، چچا سراج، چچا صدر سے جو سنا، اس سارے ان کے گزرے وقت کو پھر سے جا پکڑا، جیسے وہ پکڑے پکڑے جیا کرتے تھے۔ ان کتابوں کو لکھتے ہوئے لگا وہ میں نے نہیں، ان سب سے خود مجھ میں بیٹھ کے ہر منظر جیسے دیکھا، جیسے بیتا، جو پل جیسے گزارا، این ویسے ہی قلم میں روشنائی کی جگہ بھر کے ایسا روشن کر دیا کہ لگتا گزرا وقت پھر سے نیا جنم لے بیٹھا۔ ساتھ گزارے ہوئے راستے بھی جاگ کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ یہ سب ان کے بتانے کا حسن تھا۔ وہ جو کہانی سناتے 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 سننے والے کو بھی ساتھ ادھر لے جاتے۔
کہ دیکھو اپنی آنکھوں سے جیو جیسے میں نے زندگی جی۔ ایک بار سر گنگا رام ہسپتال میں ایمرجنسی میں بیٹھا تھا کہ مجھے بھائی جان کی آواز ہے۔ میں لپک کے باہر آیا۔ بھائی جان ابا جی کو پکڑے سیڑھیوں پہ چڑھنے والے تھے۔ ابا جی جھکے ہوئے سینہ پکڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے ان کے چہرے پہ ایک لمحہ کو خوشی کی لہر آئی۔ یہ ادھر ہی ہے ابدال۔ اوئے تیرے باپ کا دل گیا، بہت درد۔ میں بھاگ کے ویل چیئر کی طرف لپکا، ریمپ سے اسے لے کر نیچے بھاگا، ساتھ بولتا جاؤں خود نہیں چڑھنی سیڑھیاں۔ بھاگم بھاگ ابا جی کی ای سی جی ہوئی، میڈیکل اسپیشلسٹ کو بلوایا، ڈرپ چل پڑی ادھر۔ سی سی یو میں ابا جی کو داخل کر لیا۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دباتا رہتا۔ ابا جی کی حالت سنبھل گئی۔ اس بار انہیں دل کا دورہ پڑا تھا معمولی۔ اللہ نے کرم کر دی، کچھ دن وہ ہسپتال میں رہے۔ ادھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبات بھی آ کر ابا جی کے کاغذات دیکھتی، ان کا معائنہ کرتی۔ انہیں دیکھ کے ابا جی پولیس محرر کی طرح انہیں دیکھ کے مسکرا کے مجھے ایسے دیکھتے جیسے مجھ سے چوری کا مال برآمد ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے ہوں کہ آدھی رات تک میں کدھر ڈیوٹی کا بہانہ بنا کے آیا رہتا ہوں۔ وہ لیٹے لیٹے کچھ سوچ کے مسکراتے ہوئے نظر اٹھا کے چپ کے مجھے دیکھتے، جیسے دیکھ رہے ہوں چور کی گٹھڑی کون سی ہے۔ ساری عمر پولیس میں گزار کے انہیں چوروں اور چوروں کی بندی گٹھڑیوں کے سارے بھید معلوم تھے۔ جن دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا، دیر تک اپنی سٹڈی ٹیبل پہ آدھی رات تک ٹیبل لیمپ جلا کے کھڑکی کھولے بیٹھا پڑھتا رہتا۔ وہ رات کو چپکے سے آتے، ادھر گلی میں دروازہ ہوتا اس کی کنڈی دیکھتے، پھر ایک اچھے تفتیشی پولیس والے کی طرح کھڑکی سے باہر اڑوس پڑوس کی جلتی گھبرا کے بند ہوتی روشنیوں، کھڑکیوں کے ہلتے سرسراتے پردے دیکھ کے میرے کمرے کے کونوں خدروں پہ جا کے دیکھتے۔ کبھی کبھی ہاتھ سے کوئی پکڑا ہوا بال پر نیچے گرا کے اس کو اٹھانے کے بہانے کھلے میز کے نیچے صوفوں کے پیچھے نگاہ دوڑاتے۔ میں سہما اپنی کرسی پہ میز پہ رکھی کتاب پہ نظریں گاڑے ایسا میسنا بنا بیٹھا رہتا جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ چھاپا پڑ چکے۔ دل میں سوچتا بدنامی میری کچھ زیادہ ہی ہو گئی، شکر کبھی چوری کا مال برآمد نہیں ہوا۔ چوری کی گٹھڑیاں ویسے بھی ادھر دن کو لاتا اور پوری گٹھڑیاں کھولے بغیر سہما انہیں بھگا دیتا یا خود کھسک جاتا۔ انہی دنوں لمبے بالوں کا رواج تھا۔ ابا جی پکڑ لیتے، بال کٹواؤ۔ ایک بار بھائی جان کو حکم دیا، اقبال اس کو ساتھ لے کر جاؤ، خود بال کٹوا کے لاؤ اس کے پاس کھڑے ہو کے۔ پکڑ کے مجھے گردن سے باربر کی دکان پہ لے گئے، جیسے بکرا پکڑ کے کسائی کے پاس لے کر جاتے۔ میں ڈرا ہوا خاموش چلتا گیا۔ باربر کی دکان پہ بھائی جان اسے احکامات دے کر پیچھے کرسی پہ اخبار لے کر بیٹھ گئے۔ میں نے خسر پسر میں باربر سے کہا، ذرا ہاتھ ہولا رکھنا۔ وہ کان میں بولا، باؤ جی فکر نہ کرو۔ پرانا باربر تھا محلے کا، اسے پانی لگا کے تیل چوپڑ کے بال بٹھا دی کہ بڑے نظر نہ آئے، اور تھوڑے تھوڑے بال یوں بازو ہلا کے کاٹے جیسے بہت بالوں کو تہس نہس کر دیا۔ میں ہولے ہولے سرگوشی کرتا جاؤں، بس زیادہ نہیں۔ وہ تھپکی دے، فکر نہ کرو باؤ جی، لو جی دیکھو۔ وہ بھائی جان سے مخاطب ہوا۔ بھائی جان اخبار میں مدھو بالا پہ لکھا فیچر با تصویر پڑھتے گم ہوئے کھوئے ہوئے تھے۔ آنکھ اٹھا کے ایک نظر دیکھ کے بولے، اور کاٹو۔ میرا دل ڈوب گیا۔ باربر نے پھر بال کنگھی مار کے ادھر کے ادھر کیے اور بالوں کے کناروں کو دھیرے دھیرے ذرا سا کترنے لگا۔ آخر بھائی جان نے مجھے لا کے ابا جی کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھیں ابا جی ٹھیک ہے؟ ابا جی نے اینک اوپر کر کے ماتھے پہ چڑھائی، سامنے رکھی نسیم حجازی کی کتاب اور تلوار ٹوٹ گئی میں انگلی رکھ کے اسے ہاتھ میں لیے۔ کرسی سے اٹھے، کتاب پکڑے مجھے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے کندھوں سے گول گھمایا، چاروں طرف سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک تلوار سی لہرائی۔ انہوں نے کتاب کے اندر سے داہنے ہاتھ کی انگلی نکالے بغیر بائیں ہاتھ سے میرے بالوں میں پیچھے گردن کے اوپر گڈی میں انگلیاں ڈال کے بالوں میں مٹھی میں بھر کے گرجدار آواز میں بھائی جان کو دیکھا اور بولے، یہ بال کٹوا کے لائے ہو؟ دیکھو۔ بھائی جان بھی غصے سے مجھے گھور کے دیکھنے لگے۔ لے کے جاؤ اسے پھر۔ میرا سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے، دل بیٹھ گیا، مارا گیا۔ گلی کی گٹھڑیاں ہنسیں گی، اب سنہری نے پلاؤ نہیں بھیجنا، وہ سامنے والی نینا نے بھی نگاہ بدل لینی۔ بھائی جان نے مجھے گردن سے پکڑا اور بولے، چل۔ فکر نہ کرو ابا جی، ابھی میں کھڑا ہو کے پاس اس کی حجامت کراتا ہوں۔ شاید انہوں نے سوچا ہو جا کے مدھو بالا کے فیچر کا بقایا حصہ جو صفحہ نمبر 7 پہ تھا وہ نہیں پڑھا۔ مجھے گردن سے پکڑے وہ گلی میں لائے، بولے، تو نائی سے خسر پسر کر رہا تھا نا،
اب دیکھتا ہوں ادھر تو بولا ایک لفظ بھی تو. چل. وہ گلی میں مجھے پکڑے پکڑے گردن سے چلتے ہوئے بولتے جائیں. میں دل میں دعا کروں اللہ جی کوئی کھڑکی نہ کھولے, کوئی یوں مجھے گردن سے پکڑا پکڑا گھسٹتا ہوا نہ دیکھ لے. شکر ہے اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا میرون کرج ٹو نو کی مشل والا بلیزر نہیں پہنا ہوا تھا. باربر کی دکان پہ جاتے ہی بھائی جان بولے, یہ بال کاٹے ہیں تم نے؟ انہوں نے بھی ابا جی کی طرح میرے بالوں میں انگلیاں ڈال کے بال اچھال کے مٹھی بنائی. بٹھاؤ اسے ادھر پھر اور کاٹو پورے. وہ حیرانی سے پھر کنگا کینچی اٹھا کے میرے گرد کپڑا لپیٹنے لگا. بھائی جان بولے, رکھ کینچی کنگھی, مشین اٹھاؤ. پیچھے اور دائیں بائیں کنپٹی پہ کوئی بال نہ دکھے, ماتھے کی لیٹ بھی کاٹو. بنا پھرتا ہے وحید مراد. یہ کچھ بولے تو مجھے بتانا, سمجھ گئے؟ یہ اخبار کدھر گیا تمہارا؟ وہ پڑا ہے جی. نہیں, اوپر والا رنگین صفحہ. دیتا ہوں جی, منگوا کے یہ 7 مچھلی پکوڑوں والا لے گیا ہے. وہ دیکھ اس میں پکوڑے نہ ڈال لے. وہ اسے کیوں دیا؟ تازہ اخبار ہے آج کا وہ تو. نہ جی, وہ تصویریں دیکھتا ہے, پڑھنا اس نے کدھر, پکوڑے پرانے اخباروں میں ڈالتے. میں منگواتا ہوں. پھر میری طرف دیکھ کے بار بار اپنا غصہ اور خفت مٹاتے ہوئے مجھ سے تلخی سے بولا, اب ہلنا نہ مجھ سے بات کرنا. چلو اے چھوٹے, مچھی والے سنگھاڑے سے لے کے اخبار. بیٹھو باؤ جی. وہ بھائی جان کے لیے پیچھے کرسی کھسکا کے بولا اور مشین اٹھا کے میری گردن سے اوپر چر چر کر کے مشین یوں پھیرنے لگا جیسے گھاس کاٹنے لگا. میرا دل بیٹھ گیا. دکھ اور بے بسی سے گردن پیچھے کرسی کی پشت پہ ڈھلکنے لگی. وہ میری گردن آگے کو دبا کے بولا, تھوڑی نیچے رکھو باؤ جی, ہلو نا. او ہو, ہلتے نہیں. مصیبت. رکشے دیکھ کیسے رستہ روکے کھڑے. لاہور شہر کی ٹریفک پھنسی دیکھ کے میں بڑبڑایا. عفت نے پاس بیٹھے بیٹھے پھر 6 مہینے کے بیٹے کو گود میں اپنے ساتھ چمٹاتے ہوئے بازو لمبا کر کے میرے کندھوں پہ رکھا. ہولے ہولے تھپکی دی. بس پہنچ گئے. وہ زیر لب بولے. بڑی سڑک سے گلی کی طرف گاڑی موڑی تو میری چیخ نکل گئی. میں دھاڑے مار کے رو پڑا. ہمارے گھر کے صحن کے اوپر شامیانہ تنا ہوا تھا. میرے سر سے سائبان اتر چکا تھا.